फौककुम सबअन शिदादा। बना यबनी इसका माना है बुनियाद, बुनियाद। फौककुम, फौक का माना है ऊपर, तहत का माना है नीचे, यमीन का माना है दाएं, यसार का माना है बाएं, अमाम का माना है आगे, खलफ का माना है पीछे। तो यहाँ फौक, हमने तुम्हारे ऊपर। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि बुनियादें तो नीचे होती हैं, बुनियादें कहाँ होती हैं? ये मस्जिद की इमारत है तो बुनियादें इसके नीचे हैं इमारत के या ऊपर हैं? कहाँ हैं? नीचे। तो वह बनाएना फौकाकुम, ये दो आपस में मुतज़ाद चीज़ों का जिक्र आ रहा है। और हमने तुम्हारे लिए, तुम्हारे ऊपर हमने बुनियादें रखी, किस चीज़ की? सबअन शिदादा, 7 मजबूत आसमानों की। बड़ी हैरानगी है, हम मकान बनाते हैं तो पहले इमारत बनाते हैं या बुनियादें रखते हैं? बोले तो सही ना, बुनियादें, फिर उसके ऊपर इमारत बनती है। ऐसा तो नहीं है कि जनाब पहले हम उसके ऊपर छत खड़ी कर दें और फिर नीचे से बुनियादें बनाएं। तो यहाँ ये किस चीज़ का इस्तदलाल है? मेरे रब ने कैसी गुफ्तगू फरमाई, व बनाइना फौकाकुम, हमने तुम्हारे ऊपर 7 आसमानों की बुनियादें रखी। अच्छा, 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है छत जिसे हम सकफ कहते हैं, एक होती है बुनियाद। हमारे यहाँ ऐसे होता है कि जब हवादिसात ज़माना या मरूर ज़माना से कोई चीज़ें गर्दिश करती हैं, मसलन तेज़ आंधी और तूफ़ान आ जाए, छत ना आई हो, दीवारें खड़ी हों, तो तेज़ आंधी, मूसलाधार बारिश और तूफ़ान से अगर छत ऊपर ना हो, दीवारें बुनियाद के ऊपर हो तो दीवारें गिर जाती हैं। ऐसे ही होता है। या खुदा न खास्ता ज़लज़ला आ जाए तो छत भी मुनहदिम हो जाती है, इमारत गिर जाती है। लेकिन बुनियादों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। बुनियादें चूँकि महफूज हैं, ज़मीन के अंदर हैं, ऊपर वाली इमारत को नुकसान पहुंचता है तेज़ हवाओं से, मूसलाधार बारिश से, आंधियों से, तूफ़ान से, ज़लज़ले से ऊपर वाली बिल्डिंग मुतासर होती है। हम समझते हैं कि बुनियाद जो होती है वो महफूज होती है, उसे किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता। तो यहाँ मेरे रब ने जो बुनियाद का लफ्ज़ बोलकर फिर ऊपर छत मुराद ली है, वह बनाइना, और हमने बुनियाद बनाया तुम्हारे लिए, फौकाकुम, ऊपर, सबअन शिदादा, हमने 7 मजबूत आसमान तुम्हारे लिए बनाए। तो यहाँ परवरदिगार आलम अपने बंदों को बताना क्या चाहता है? बताना ये चाहता है, फरमा जैसे तुम बुनियादों को महफूज और मजबूत समझते हो, फरमा हमने इस आसमान को भी ऐसा ही मजबूत बनाया है कि वक़्त गुज़रता हुआ चला गया, कितनी सदियां बीत गईं, लेकिन आज तक इस छत को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये छत भी हमने ऐसी मजबूत बनाई है जैसे तुम बुनियादों को मजबूत समझते हो। आज तक आसमान में कोई तोड़ फोड़ हुई है? कोई पलस्तर उखड़ा हो, किसी पिलर को कोई नुकसान पहुंचा हो, कोई सतून किसी ने दे के उसे खड़ा किया हो? कितनी करोड़ों अरबों खरबों सदियां गुजर गई, मगर आज तक ये छत पुरानी तो नहीं हुई। हमारी छतें तो 50 साल के बाद, 60 साल के बाद पलस्तर गिरना शुरू हो जाता है, 100 साल के बाद बुनियाद ख़त्म हो जाती है। पुल जनाब बड़ा महंगा बनाया सी तो बड़ा अच्छा, लेकिन 100 साल की बुनियाद सी जनाब ख़त्म हो गई, हुण इस ते ट्रैफिक बंद करो और नवा पुल तैयार करो। ठीक है, हमारी इमारतों की, हमारे पुलों की बुनियादें 100 साल तक होती हैं, 50 साल तक होती हैं। ठीक है, मगर इस छत को देखो जो मेरे रब ने बगैर सुतून के खड़ी की है, जिसमें कोई पिलर नहीं है, जिसमें कोई सुतून नहीं है, और इतनी बड़ी छत मेरे अल्लाह ने आसमान की ये बनाई, मगर आज तक आसार कदीमा में तो शुमार नहीं हुई। किसी ने ये तो नहीं कहा कि ये पुरानी हो गई बिल्डिंग। आसार कदीमा में जो बिल्डिंगें होती हैं उनमें रिहायशें नहीं होती, वो सिर्फ देखने के लिए होती हैं। वो जनाब जो होते हैं अजायब घर वाले, वो उन्हें अपनी तहवील में ले लेते हैं। आसार कदीमा महकमा औकाफ वाले उसे अपनी तहवील में लेके सिर्फ वो एक स्केच होता देखने के लिए। आप शाही किले में चले जाएं, वहाँ किसी की रिहायश है, उसमें सुरंगें भी मौजूद हैं, उसमें जनाब जहाँ वो बादशाह उस वक़्त के राजे और महाराजे बैठा करते थे वो जगह भी मौजूद है, मगर वहाँ रहता तो कोई नहीं है। पता नहीं किस वक़्त मुनहदिम हो जाए, पता नहीं किस वक़्त वो गिर जाए। बड़ी बड़ी इमारतें हैं तो वो आसार कदीमा में चली गई, लेकिन आज तक आसमान को तो किसी ने आसार कदीमा में शुमार नहीं किया। आज तक इस पे तो किसी ने नहीं कहा कि यार ये पुराना हो गया, लिहाजा अल्लाह से अर्ज़ करे या अल्लाह ये बदल दे, छत किसी के ऊपर ही ना गिर जाए। ठीक है, तो
مطلب یہاں بنین اس لیے میرا رب لایا، حالانکہ فوق اوپر ہے، بنیادیں نیچے ہوتی ہیں، لیکن رب کائنات نے بتایا اپنے مخلوق کو، فرما ہم نے اس کو ایسے ہی مضبوط بنایا ہے جیسے تم بنیادوں کو مضبوط سمجھتے ہو، ہم نے اس چھت کو اتنا مضبوط بنایا۔ سبعا شدادا، مضبوط 7 آسمان ہم نے تمہارے اوپر کھڑے کیے۔ وجعلنا سراجا وہاجا، اور ہم نے اس میں سورج کو چمکتا ہوا چراغ بنایا۔ یہاں سراج، سجاج اور وہاج یہ بڑے قابل غور جملے ہیں، اس میں مبالغہ کے صیغے ہیں۔ بہت شدت، بہت قوت، بہت پاور۔ وہاج انتہائی چمکدار، انتہائی چمکدار۔ سجاج انتہائی زوردار، ٹھیک ہے، اس میں مبالغہ۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم ہے یہ سورج کہ نکلتا ہے ساری کائنات کو روشن کر دیتا ہے۔ ابھی نکلنے کے قریب ہوتا ہے، صحیح طریقے سے اپنی ابھی نگاہیں دھرتی پہ نکالتا بھی نہیں ہے، مگر کائنات میں اجالا چھا جاتا ہے۔ نکلتا ہے تو ساری کائنات کو روشن کر دیتا ہے۔ وہاج انتہائی چمکدار اور انتہائی حرکت والا۔ حرکت والا اس میں دونوں معنی ہیں، اس میں چمک بھی ہے اور حرکت بھی ہے، توانائی بھی ہے۔ اب دیکھیے ہم سارے کیوں ٹھٹھرے ہوئے بیٹھے ہیں، کوئی کمبل لپیٹ کے، کوئی ویسٹ کوٹ پہن کے، کوئی کوٹ پہن کے، جرابیں پہن کے، کیوں؟ کہ آج سورج نے اپنی حرارت نہیں دکھائی۔ ایسے ہی ہے نا، اگر اس کی حرارت ہوتی تو پھر ہمارے خد و خال کچھ اور ہوتے، پھر ہماری بیٹھنے کی کیفیت کچھ اور ہوتی۔ وہ جب اپنی گرمی برساتا ہے، جب اپنی حرارت ڈالتا ہے، جب تپش ڈالتا ہے، تو پھر ہر طرف توانائی آتی ہے، پھر ہر طرف حدت آتی ہے، ہر طرف حرارت آتی ہے۔ تو آج ہم کیوں سارے دب کے بیٹھے ہیں کہ آسمان سے سورج نے اپنی حرارت زمین پر نہیں ڈالی، ٹھیک ہے؟ تو یہ انتہائی گرم اور انتہائی چمکدار چیز کو وہاج کہتے ہیں، انتہائی چمکدار، انتہائی۔ اللہ اکبر، کتنا ابھی اس کا رخ الٹا ہے، سیدھا نہیں ہے، اس کا سیدھا رخ اوپر کی طرف ہے اور یہ الٹا رخ ہماری طرف ہے، اور کتنے کروڑوں میل کا فاصلہ ہے دھرتی سے، کتنے کروڑوں میل کا فاصلہ ہے، مگر جب یہ اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے تو پھر کسی کو جرت نہیں ہوتی 2 منٹ اس کا سامنا کر سکے۔ پاؤں جلنے لگتے ہیں، جسم گرمی بکھیرنے لگتا ہے، اتنی شدت کی حرارت۔ اللہ اکبر۔ اور ایک مفسرین نے یہاں اس کا معنی یہ بھی کیا، جیسے پیچھے تھا کہ وہ الذی ہم فیہ مختلفون، وہ اختلاف کرتے ہیں کس میں؟ قیامت کے قائم ہونے میں۔ اور بھی اس کا معنی تھا، اور کس میں اختلاف کرتے ہیں؟ قرآن کے اللہ کے کتاب ہونے میں، کتاب من اللہ ہونے میں وہ شک کرتے تھے۔ اور تیسرا بھی اس کا معنی تھا، اور کس چیز میں شک کرتے ہیں؟ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، حضور کی نبوت کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح کا ہے کہ یہاں سراج اور وہاج سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی ہے، یہاں رسول اللہ کی ذات اقدس بھی ہے کہ حضور کا چہرہ اتنا روشن ہے، میرے نبی کائنات میں آئے تو ساری کائنات میں بہار آ گئی، ساری کائنات میں حسن آ گیا، ساری کائنات میں جمال آ گیا۔ اور میرے محبوب کے چہرے کو دیکھ کر، جیسے لوگ اس سورج میں دیکھ کر اپنی سمتیں، اپنے راستے بھولے ہوئے انسان صبح ہونے کا انتظار کرتے ہیں کہ یار صبح ہوگی تو پھر اپنا راستہ تلاش ہو جائے گا، اندھیری رات ہے اب تو سفر ناممکن ہے۔ صحرا میں چلنے والے، ریتلی زمین میں چلنے والے، جہاں چلنے سے راستے ہوائیں چلتی ہیں تو راستے مسدود ہو جاتے ہیں، تو دن نکلنے سے آدمی پر ساری دنیا کے نقش عیاں ہو جاتے ہیں۔ تو فرما جب میرے رسول دنیا میں تشریف لائے تو ساری کائنات سے ظلمت چھٹ گئی، پھر تاریکیاں مٹ گئی، پھر اندھیرے ختم ہو گئے، اور میرے رسول آئے تو اللہ نے پھر ساری کائنات کے سامنے حق کو واضح کر دیا۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ فرما محبوبہ فرماتے جائیں کہ حق آیا اور باطل ختم ہو گیا۔ جاء الحق وزهق الباطل، حق آیا اور باطل چلا گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، اور بے شک باطل مٹنے ہی کے لیے ہے،
باطل ختم ہونے ہی کے لیے ہے۔ کائنات میں ہمیشہ حق کا بول بالا رہے گا، ہمیشہ حق ہی قائم رہے گا۔ تو پھر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہی صحابہ ہیں کہ جنہوں نے فقط رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، فقط حضور کے چہرے کو دیکھ کر۔ امام زرقانی علیہ رحمہ نے ایک قول نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صبح سویرے اٹھ کر حضور سیر کرنے کے لیے گئے مدینہ منورہ میں۔ حضور مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے تو حضور ایک وادی میں تشریف لے گئے۔ وادی وہ چاروں سمت پہاڑ ہوتے ہیں اور اس میں ایک گزرگاہ ہوتی ہے، راستہ ہوتا ہے اس کا، اور اس کے درمیان میں جو جگہ ہوتی ہے اسے وادی کہتے ہیں۔ وہ 2 ایکڑ کی بھی ہو سکتی ہے، 4 ایکڑ کی بھی ہو سکتی ہے، 1 مربع کی بھی ہو سکتی ہے، کہ چاروں سمت پہاڑ اور اس کے اندر ایک گزرنے کا راستہ۔ تو حضور اس وادی میں تشریف لے گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وادی میں تشریف فرما ہوئے تو حضور نے دیکھا کہ وہاں ایک قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، کوئی مسافر تھے کہیں کے، وہ ٹھہرے ہوئے تھے، خیمے لگے ہوئے تھے، ان میں بوڑھے بھی تھے، نوجوان بھی تھے، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، اور قطار میں ان کے اونٹ چل رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک اونٹ پر پڑی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ پسند آ گیا۔ اللہ اکبر، حضور کو اونٹ پسند آ گیا۔ وہ جانور کتنا خوش بخت ہے جو حضور کی نظروں کو بھا گیا ہے جی، جو میرے رسول کی نگاہوں میں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو آقا علیہ السلام نے استفسار کیا، پوچھا، فرمایا بھی یہ اونٹ کس کا ہے؟ تو ایک شخص بولا میرا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بیچنا ہے؟ تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس نے کہا، اے حسین مکھڑے والے، اب تو نہیں بیچنا تھا، آپ نے کہہ دیا پھر بھی بیچ دوں گا۔ اب آپ نے جو کہہ دیا نہیں بیچنا تھا پھر بھی بیچ دوں گا، تو قیمت طے ہوئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، فرمایا میں چونکہ تجارت کی نیت سے نہیں آیا تھا، میں تو سیر کرنے کے لیے آیا تھا، تو فرمایا یہ اونٹ مجھے دے دو، میں اپنے گھر جا کر اس کی قیمت بھیج دیتا ہوں۔ کسی نے انکار ہی نہیں کیا، لے جائیں۔ حضور نے مہار پکڑی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ تو اب وہ 2 یا 3 آدمی تھے، وہ قبیلے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، حضور کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وادی سے نکلے، حضور مدینہ منورہ کے راہ میں آئے، تو وہ اسی طرح کھڑے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سکتہ ٹوٹا اور ان میں سے ایک نے پوچھا، بھئی جس کو اونٹ دیا ہے اس کے نام کا پتہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اسے جانتے ہو کہاں سے آیا تھا؟ نہیں۔ اس کے مکان کا کوئی عطا پتہ، کوئی ٹھکانہ جانتے ہو؟ سب نے کہا نہیں۔ تو فرمایا پھر اونٹ کیسے دے دیا؟ نقد سودا کیا جائے، معاملات کیے جائیں تو اس میں ضمانت کی ضرورت نہیں ہوتی، جان پہچان کی ضرورت، جہاں کا بھی آدمی ہو نقد سودا لیا چلا گیا۔ لیکن جب ادھار معاملہ ہو تو اس میں کوئی نہ کوئی جان پہچان نکالنی پڑتی ہے، کوئی بندہ ضامن لینا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے لگا پھر کسی نے پوچھا ہی نہیں اور اونٹ دے دیا، اتنا حسین اونٹ دے دیا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ پہلا شخص کہنے لگا میں کیا بتاؤں، میں تو بس جب وہ گفتگو کر رہا تھا میں تو اس کی گفتگو میں اتنا مست ہو گیا، یوں لگتا تھا بات کیا کرتا ہے جیسے منہ سے پھول جھڑتے ہیں۔ میں نے آج تک اتنی حسین گفتگو کسی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بس میں تو ان کی بولی میں گم ہو گیا۔ تو دوسرے سے کہا اچھا میں نے تو نہیں پوچھا تھا کہ چلو تم پوچھ لیتے، ان کا نام پوچھتے، عطا پتہ پوچھتے، ٹھکانہ پوچھتے، اونٹ جو ہم نے ادھار دیا۔ وہ کہنے لگا کیا بتاؤں، بس میں نے آج تک اتنی حسین زلفوں والا دیکھا ہی نہیں، اتنی حسین زلفوں والا شخص میں نے دیکھا ہی نہیں، میں تو ان کی زلفوں کے پیچ اور خم میں محو مد ہو کر رہ گیا۔ تو تیسرے نے کہا اچھا تم پوچھ لیتے، تم نے بھی نہیں پوچھا۔ اس نے کہا کیا بتاؤں، جب وہ واپس اونٹ کی مہار پکڑ کر چل رہا تھا، قسم ہے پیدا کرنے والے کی، میں نے تو آج تک اتنی حسین چال ہی کسی کی نہیں دیکھی، میں نے آج تک اتنی حسین چال ہی نہیں دیکھی۔ بس تینوں گفتگو کرتے کرتے پھر ایک ان میں سے کہنے لگا کہ وہ حسین چہرے والا اپنے حسن کا جال بچھا کر ہم سے اونٹ لے گیا۔ اب پتہ نہیں پیسے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے۔ تو خیمے میں پیچھے بیٹھی ہوئی سردار کی بیوی، اس نے آواز دی انا ضامنۃ لثمنک، فرما خبردار وہ جو اونٹ تم سے لے کر گیا ہے اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرنا، اگر وہ پیسے دینے نہ آیا تو انا ضامنۃ لثمنک، اس کے پیسے میں ادا کروں گی۔ خیمے کا سردار متوجہ ہوا، اچھا تم اسے جانتی ہو؟ کہنے لگی واللہ جانتی تو میں بھی نہیں ہوں۔
عطا پتہ تو مجھے بھی نہیں پتا۔ تو فرمایا پھر تو گواہی کیسے دیتی ہے، تو ضامن کیسے بنتی ہے؟ تو کہنے لگی جب وہ گفتگو کر رہا تھا، بات کر رہا تھا، تو خیمے کی درازوں سے میری اس کے چہرے پر نظر پڑی تھی، تو اسی وقت میرے دل نے گواہی دی تھی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہے۔ انا ضامنۃ لثمنک، میں ضامن ہوں، مگر اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرنا۔ بس گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ان کی قیمت بھی بھیجی، اور ساتھ ان کے لیے صبح کے ناشتے میں حضور نے کھجوریں بھی بھیجی، کچھ جو بھی بھیجے، کچھ تحائف بھی بھیجے۔ تو وہ لے کے آئے، صحابہ کرام اندر وادی میں داخل ہوئے، فرمایا یہ تمہارے اونٹ کی قیمت اور یہ حضور کی طرف سے تحفے۔ انہوں نے کہا قیمت چھوڑو، بس یہ بتاؤ وہ حسین زلفوں والا رہتا کہاں ہے، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے، اس کا پتہ بتاؤ وہ کہاں رہتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، جی میں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، بس اس حسین نگاہوں والے کا پتہ بتاؤ وہ کہاں رہتا ہے، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر صحابہ کرام نے اشارہ کیا وہ نخلستان، وہ کھجوروں والا جو شہر ہے مدینہ، وہاں وہ محبوب رہتا ہے۔ تو پھر سارا قبیلہ وہاں پہنچا اور حضور کے حسن کو دیکھ کر سب کا سب مسلمان ہو گیا۔ اتنا حسین، وجعلنا سراجا وہاجا، یہ وہ حسن ہے جہاں چاند بھی شرماتا ہے، یہ وہ جمال ہے جہاں سورج بھی نور کی بھیک مانگتا ہے، یہ وہ حسن ہے جہاں سورج اور چاند نور کی خیرات لینے کے لیے روزانہ گنبد خضرا پہ حاضری دیتے ہیں۔ اور اس لیے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکتہ شاہ احمد رضا خان فاضل محدث بلیلوی علیہ رحمہ، آپ نے اس لیے فرمایا نا، فرما نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و مہاں، ماہ کہتے ہیں چاند کو اور مہر کہتے ہیں سورج کو، اور نور کی خیرات لینے، نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ، اڑتی ہے کس شان سے گرد سواری واہ واہ، اڑتی ہے کس شان سے گرد سواری واہ واہ، اور انگلیاں تھی جوش پر اور جھومے تھے پیاسے ٹوٹ کر۔ میرے اعلیٰ حضرت نے وہ صلح حدیبیہ والا نقشہ کھینچا جہاں 1500 صحابہ کرام اور پانی ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، 1500 صحابہ کرام میں پانی نہیں ہے۔ وہ حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، جانور بھی پیاسے ہیں، ہم بھی پیاسے ہیں، کھانے پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے، جانوروں کو دینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مشکیزوں میں سے تھوڑا تھوڑا پانی اکٹھا کرو، کسی میں سے ایک چلو، کسی میں سے دو، کسی میں سے ایک گھونٹ، کسی میں سے دو گھونٹ پانی، اتنا حضور کے سامنے پیش کیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کو، حضور نے وہ جو پیالہ تھا نا جس میں پانی تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اوپر بلند کرو، خیمے لگے ہوئے تھے دور دور، یوں اوپر فضا میں بلند کیا تاکہ سب یہ جان جائیں کہ حضور کی خدمت میں پانی ملے گا، رسول کی بارگاہ سے پانی ملے گا۔ پھر سارے اکٹھے ہو گئے، اور جب سارے اکٹھے ہوئے تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک رکھا اور یہ اوپر ہاتھ اٹھایا تو 5 انگلیوں سے پانی کے 5 چشمے جاری تھے، 5 انگلیوں سے پانی بہ رہا تھا۔ سید اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کی طرف اشارہ کیا، فرما انگلیاں تھی جوش پر اور جھومے تھے پیاسے ٹوٹ کر، انگلیاں تھی جوش پر اور جھومے تھے پیاسے ٹوٹ کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ، اور نور کی خیرات
عبرت لینے دوڑتے ہیں میرو ماں، اڑتی ہے کس شان سے گردے سواری واہ واہ۔ فرماتے میرے آقا کے چہرے کی شان تو کیا ہے، حضور کے چہرے کا مقام کیا ہے، جس سواری پر سوار ہو کر میرے رسول چلتے ہیں اور اس کے قدموں سے جو گرد اٹھتی ہے، آسمانوں کا چاند بھی اس سے نور مانگتا ہے، آسمانوں کا سورج بھی اس سے نور لیتا ہے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اتنا چمکدار، یہ آفتاب چمکتا ہے تو غروب بھی ہوتا ہے، مگر جس دن سے مدینے کا آفتاب چمکا ہے پھر آج تک غروب کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ اللہ نے وہ عزت دی ہے، وہ شان دی ہے میرے رسول کو، وہ مقام دیا ہے کہ فقط یہ رسول ہمارے ہی رسول نہیں ہیں، یہ جناب آدم کے بھی رسول ہیں، یہ جناب نوح کے بھی رسول ہیں، یہ جناب ابراہیم کے بھی رسول ہیں، یہ جناب موسیٰ کے بھی رسول ہیں، یہ جناب عیسیٰ کے بھی رسول ہیں۔ فقط میں نے اور آپ نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا، 1,24,000 نے میرے رسول کا